अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। खालिक कलाम अपना हिदायत के वास्ते उर्दू में भेजता तो ज़बाने अनीस में। अज़मत आले मोहम्मद के मुअर्रिख ए अनीस, तू मेरी उर्दू ज़बां का बोलता कुरान है। इन्होंने जो गुस्ताखी की है तो मेरी नज़र में इनकी हैसियत फिरौन अदब की है। बस इस मेरे साथ आप देख रहे हैं सफदर हमदानी को। ये किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं, मुहक्किक हैं और मरसिया निगार हैं, मुकर्रर भी बहुत अच्छे हैं। मगर ये अपनी जो इनकी मरसिया गोई की शनाख्त है उस पर फ़ख्र करते हैं और चाहते हैं कि इन्हें उसी तरह जाना और पहचाना जाए। अपने पिछले प्रोग्राम में हमने जो अल्लामा अकील अल गरवी ने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बारे में जो गुफ्तगू की थी, बहुत तज़हीक आमेज़, उस पर हमने बहुत ही इल्मी गुफ्तगू की थी सफदर के साथ मैंने। तो यकीन जानिए कि कोई 95% लोगों ने उसे पसंद किया और उन्होंने कहा कि ये आप लोगों का फ़र्ज़ था, आप लोगों को ये करना चाहिए था। जिस तरह से उनकी तौहीन हुई है इन दोनों खुदाए सुखन की, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की, तो और लोग बहुत दुखी हैं, बहुत इस बात पे परेशान हैं, गमज़दा हैं और गुस्से में भी हैं। लखनऊ में तो एक एहतजाजी जलसा हुआ बाकायदा और उसमें इनको अल्लामा अकील अल गरवी को फ़िरौन अदब करार दिया गया, तो बहुत गुस्से में भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर हम लोगों पे सफदर पे खुसूसन तनकीद की और ये कहा कि आप लोग तो बिल्कुल शख्सियत परस्त हो गए हैं। मरसिया निगार वो इंसान हैं और उनसे गलती हो सकती है, और जिन्होंने तनकीद की है वो ख़ुद भी अल्लामा हैं, अच्छी ज़बान बोलते हैं। तो आप लोगों ने तो बिल्कुल एक रुख पेश किया है तस्वीर का। मज़हर हैदर हैं और इन्होंने ये लिखा है कि भाई सारी तारीफ़ें अपनी जगह, मगर तौहीनी अहले बैत का पहलू मरसिया निगारी में आ जाए तो नाकाबिले कबूल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस शिया कौम को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहती है, इसने अली के फ़ज़ाइल ने शिरक में मुब्तला नहीं किया, मगर मोहब्बत अनीस और दबीर में ये शिरक में मुब्तला हो गई है और अनीस और दबीर को खुदा बना बैठी है। मज़हर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बुनियादी तौर पर इख्तलाफ को पसंद करता हूँ। शख्सियत परस्ती का जो इल्ज़ाम आप हम पे लगा रहे हैं अनीस और दबीर के हवाले से, उसी शख्सियत परस्ती का सबूत आप ख़ुद दे रहे हैं अल्लामा अकील अल गरवी के हवाले से। देखिए, तनकीद, तनकीस और तज़हीक और तौहीन, ये 4 लफ्ज़ ज़हन में रखिए। अनीस और दबीर पर कब तनकीद नहीं हुई? हाली की तनकीद पढ़िए, शिबली नौमानी की तनकीद पढ़िए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद पढ़िए, और उसके बाद से लेकर उस ज़माने से अब आज तक डॉक्टर तकियावदी, हिलाल नकवी, आशूर काज़मी, इन तमाम असहाब ने अनीस और दबीर की मरसिया निगारी के जो गोशे आयात किए हैं, उसमें अगर कहीं कोई इल्मी फ़िक्री सुकम नज़र आया है तो उसकी तरफ भी तवज्जो दिलवाइए। मगर इस फ़िक्रे का आप क्या करेंगे? अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, क्या है अनीस की ज़बान? अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, क्या अनीस की ज़बान? जब वो बेवा को रांड कहते हैं तो कैसा बुरा लगता है। सदर एक कोई साहब हैं, इन्होंने ये लिखा है कि क्या ये बेहतर ना होता कि आप अल्लामा की जो अल्फाज हैं उन पर गुफ्तगू करने के बजाय उस मरसिए पे गुफ्तगू करते जिनके बारे में उन्होंने ये कहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये बात अल्लामा ने की है, मैंने नहीं की। उन्हें वो मरसिए के बंद पेश करने चाहिए थे। जिस मरसिए का उन्होंने हवाला दिया जनाब हिलाल नकवी के, मेरी ज़ाती तौर पर कनाडा में उनसे बहुत तवील बातें हुई हैं पिछले दिनों में, लेकिन ख़ास तौर पर इस मरसिए के हवाले से जो उनकी किताब में है दबीर का, जिसको तौहीन अहले बैत कहा गया है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उनका कहना है कि ये मेरी 24 साल पुरानी किताब है
اور مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ کون سا مرثیہ. اگر جو آدمی مقدمہ پیش کر رہا ہے وہ دلیل کے طور پر اس بند کو بھی پڑھ دیتا تو میرے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی کہ اس میں توہین کا کون سا پہلو ہے. دیکھیے ہماری خطابت کی دنیا میں ایک ایسا بے بدل نام ہے حضرت علامہ رشید ترابی کا. اگر آپ ان کی مجالس میں جس عمر کے حصے میں ہوں ہم نے تو بے پناہ سنی ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کی مجالس سنی ہو تو ان کی شاذ و نادر کوئی مجلس ایسی ہوتی تھی جس میں انیس کا ذکر نہیں ہوتا. یہ جو ابھی میں نے شبلی کا، حالی کا، مولانا محمد حسین آزاد کا، اکبر حیدرآبادی کا، ڈاکٹر تقی عابدی کا، عاشور کاظمی مرحوم کا، ان سب کا ذکر کیا، خدا کے لیے مجھے یہ بتائیے کیا یہ لوگ سب کم علم تھے؟ انہیں انیس کی ان کمیوں کا جو نعوذ باللہ توہین کا الزام دبیر پہ لگایا جاتا ہے انہیں اس کا علم نہیں تھا؟ آج سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جی. اور صدر میں ایک سنواؤں آپ لوگوں کو، یہ ہیں وہاں پر لکھنؤ میں مرثیہ نگار بہت اچھے احسن سعید صاحب، انہوں نے اس کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے، ذرا یہ بھی سنیے ان کا نقطہ نظر بھی. خدائے سخن کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے والے کو فی الحال وہ میری نظر میں تو فرعون ادب، خدائے سخن کے خلاف گستاخی کرنے والا فرعون ادب ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی اس کی حیثیت. بہرحال 4 مصرے. اب جس ہستی کے لیے جوش جیسی شخصیت یہ کہے کہ تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے، یعنی یہ جوش سے بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اور جو تنقید کرنے والے ہیں شبلی نعمانی جیسے ان سے بڑے ہو گئے. یہ کتنے بڑے ہیں ان کو خود پہلے خود اپنے کو تولیں کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ خدائے سخن کے سلسلے میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اب وہ مولا معاف کرے نہ کریں، بہرحال مولا میں سمجھتا ہوں نہیں معاف کریں گے جب تک حضرت انیس اور دبیر نہیں معاف کریں گے ان کو. بہت عمدہ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو گستاخی کی ہے تو میری نظر میں ان کی حیثیت فرعون ادب کی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اب 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. حضرت انیس اللہ مقامہ کی نظر ہیں یہ 4 مصرے کہ کیا تبصرہ خدائے سخن پر کوئی کرے، کیا تبصرہ خدائے سخن پر کوئی کرے، المختصر یہ عرض ہے شان انیس میں، المختصر یہ عرض ہے شان انیس میں، خالق کلام اپنا ہدایت کے واسطے اردو میں بھیجتا تو زبان انیس میں. خالق کلام اپنا ہدایت کے واسطے اردو میں بھیجتا تو زبان انیس میں. اب چونکہ گستاخی ایک مولوی نے کی ہے تو بے ساختہ مجھے ایک عظیم شاعر کا ایک بہترین شعر یاد آ گیا تو وہ بھی پڑھ دوں چونکہ گستاخی ایک مولوی نے کی ہے. بہرحال اس کی نظر ہے یہ شعر کے افری عیاریاں، افری مکاریاں، بہت توجہ چاہتا ہوں، افری عیاریاں، افری مکاریاں، جی لومڑی کیا ہوئی مولوی ہو گئی. افری عیاریاں، افری مکاریاں، لومڑی کیا ہوئی مولوی ہو گئی. والسلام. آپ نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا. اس میں انیس و دبیر کا کوئی مرتبہ اس میں کم نہیں ہوا ہے بلکہ اچھا ہو گیا. وہ تمام لوگ جو انیس و دبیر کے بہت سے پہلو بھولے ہوئے تھے ان کو اب وہ پہلو بھی یاد آنے شروع ہو گئے. اور میں نے پچھلے چند دنوں میں لکھنؤ میں جو اس سلسلے کی مجالس سنی ہیں اور جیسے جیسے خطیبوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے طالب علم کے جو لگ بھگ 57 برس مرثیہ کہہ رہا ہے، میرے اپنے علم میں اتنا اضافہ ہوا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے حضرت دبیر کے بارے میں انیس نے اور دبیر نے غیر منقوط مرثیے کہے جن پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. حضرت علی کا ایک خطبہ ایسا بھی ہے جس میں الف بھی نہیں ہے، اللہ الف سے شروع ہوتا ہے. تو یہ اس سے آگے بات بڑھی دبیر کی. یہ کام انیس نے نہیں کیا، یہ دبیر نے کیا. دبیر نے پھر کچھ ایسے مرثیے لکھے جس میں ہر لفظ میں اوپر ایک نقطہ آتا تھا، جب، سب، تب، ایسے نقطے ہیں نا. پھر انہوں نے اس میں اور اختراع کی، انہوں نے ایسے مرثیے کیے جس میں
ہر لفظ میں نیچے نقطہ آتا ہے. بھائی یہ ساری چیزیں کرافٹنگ نہیں ہے، اسے آپ بنت نہیں کر سکتے، یہ الہام ہے، یہ عطا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کے 2 معجزے ہیں ادب کے، ایک انیس ہے ایک دبیر ہے. صدر ایک کسی نے یہ بھی، کوئی رضوان زیدی صاحب ہیں، ان کا سوال یہ بھی ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر سے پہلے کیا رسائی ادب نہیں تھا یا معیاری ادب نہیں تھا؟ تو دوسرے، کیا انیس اور دبیر کے کلام پر تنقید نہیں ہو سکتی؟ اس کا تو جواب دے ہی چکے ہیں آپ ابھی. اور کیا اب انیس اور دبیر کے پائے کا شاعر پیدا نہیں ہوگا؟ تو ہم تو ایک طرح سے شخصیت پرست ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نا کہ کیا انیس اور دبیر کے پائے کا شاعر اب پیدا نہیں ہوگا، تو میں نے ابھی لکھنؤ میں ایک باقاعدہ احتجاجی جلسہ ہوا ہے، وہاں پر ایک مفکر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کا جو مرثیے ہیں یہ ایک سمندر ہے. ان کے بعد آنے والے جو شاعر ہیں وہ قطرے کی صورت میں، دریا کی صورت میں اس سمندر میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں سمندر ہیں. دیکھیے میں آپ کو بہت ایمانداری سے کہوں، ہم میر انیس اور دبیر کے دسترخوان مرثیے سے ٹکڑے نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ذرے چن کر مرثیہ نگار بنے ہیں. میں اپنی پوری یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رہتی دنیا تک نہ دوسرا انیس پیدا ہو سکتا ہے نہ دوسرا دبیر پیدا ہو سکتا ہے. خطیبوں کی دنیا میں بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر اور علامہ رشید ترابی تک اور نصیر الاجتہادی تک آپ کس خطیب کا نام لیں گے، خطیبوں کی ایک قطار ہے. مگر انیس اور دبیر پروردگار نے لمیٹڈ ایڈیشن بنائے تھے. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے حافظ انیس و دبیر بلکہ حفاظ انیس و دبیر کو نہیں سنا. ہمارے یہاں لندن میں جناب نفیس عابدی ہیں کہ تیرے ممدوح کی مدحت ہے کوئی کھیل نہیں، دل فرض دقت و میسم کی زبان، دل فرض دقت و میسم کی زبان دے یا رب ایک نعرے سلوات. اسی طرح انڈیا میں 3-4 لوگ ہیں. سکینر ٹرسٹ میں ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتے تھے جنہیں 150-200 بند یاد ہیں انیس و دبیر کے. دیکھیے یہ معجزاتی حصے ہیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کے لغوی معنی ہیں وہ چیز جسے آپ کی عقل تسلیم نہ کرے. یہ مرثیہ لکھنا آسان نہیں ہے. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں، یہ بالکل علمی بات کر رہا ہوں. کربلا 61 ہجری میں ہوئی، ہم تک کیسے پہنچی؟ کوئی رپورٹر تو اس قسم کے نہیں تھے نا. جو رپورٹر تھا وہ یزید کی فوج کا تھا. ہمارے تک جو آئی وہ آل رسول کی جو احادیث ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی. لیکن ایک عجیب آپ معجزہ دیکھیے کہ انیس اور دبیر نے جس طرح سے کربلا کی منظر کشی کی، جو منظر نگاری کی، جو گھوڑے کی تعریف کی، جو علم کی حشمت بتائی، جو عباس کا حملہ بتایا، جو اصغر کا تبسم بتایا، جو قاسم کی لاش پر پامالی بتائی. ایک مرتبہ آنکھیں بند کریں تو بالکل لگتا ہے جیسے ایسے ہی ہوا ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں خدائے سخن. اور صدر وہ جوش نے جو ان کی میر انیس کی زبان کے بارے میں کہا ہے کہ تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے، جوش ملیح آبادی نے جو ان کے بارے میں کہا. جی وہ ہے تو بڑی طویل نظم ہے ان کی، لیکن یہ جو 3 شعر ہیں حضرت جوش ملیح آبادی کے، اے دیار لفظ و معنی کے رئیس ابن رئیس، اے امین کربلا باطل فگار و حق نویس، ناظم کرسی نشین و شاعر یزداں جلیس، عظمت آل محمد کے مورخ اے انیس، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے. واہ، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.